बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 9। अब की बार मक्का में उसका इस्तकबाल करने वाले बेशुमार थे। दुनिया परस्तों को अंदाजा था कि इस मर्तबा मक्का में दाखिल होने वाला मुफलिस नौजवान महज मोहम्मद बिन इदरीस नहीं, आमिल नजरान है, जिसका इशारे पर इक़्तिदार की कुव्वतें मुतहर्रिक हो सकती हैं। वो इराक से वापसी पर जब अहले वतन के दरमियान पहुंचा था और कोई कुलाए मनसब उसके सर पर नहीं थी, उस वक्त भी वो किसी के सामने शर्मसार ना था। और आज जब खिलाफत अब्बासिया के एक आला अफसर की हैसियत से वो अहले मक्का से मिला तो भी इज्जो इंकसार का पैकर था। वो एक आम इंसान की मानित सर झुकाए हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो अपनी मेहरबान माँ की आगोश मोहब्बत में समा जाता, फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने हाथ के इशारे से अपने फर्जंद को रोकते हुए सवाल किया, मोहम्मद, क्या आजमाइश के ये 4 साल तुमने ईमान की सलामती के साथ गुजारे हैं? इस अरसे में कोई ऐसा लम्हा तो नहीं गुजरा कि तुम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेखबर हो गए हो? सवाल ऐसा था कि वो फौरी तौर पर उसका जवाब ना दे सका। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, मादरे गिरामी, तुम्हारा बेटा ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कसदन तारिके सुन्नत कहलाए। अलबत्ता सहवन मुझसे कोई लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। मोहम्मद, गौर से अपने लिबास की तरफ देखो। फातिमा बिनते अब्दुल्ला का लहजा इस कदर पुरजलाल था कि वो लरज़ कर रह गया। तुमने 4 साल में बेशुमार फैसले किए होंगे, कहीं तुम्हारे दामन पर बंदगाने खुदा के खून के कोई छींटे तो नहीं हैं? उम्मे मोहतरमा, खुदा ने तेरे बेटे की कबा को उस दाग से महफूज रखा है। वालिदा मोहतरमा के बे इंतहा अदब के बायस उसकी आवाज में अब भी हल्की सी लर्जिश बाकी थी। आप यकीन कीजिए, मेरा दामन बिल्कुल साफ है। फातिमा बिनते अब्दुल्ला का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक किसी चट्टान की मानित सख्त नजर आ रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता ममता के महकते गुलजार में तब्दील होने लगा। फिर उसके दोनों हाथ बुलंद हो गए। मोहम्मद, मेरे करीब आ जाओ। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और उस आगोश में समा गया जो अपनी मोहब्बत और ईमान के बाइस ज़मीन व आसमान से भी कुशादा थी। इदरीस बेटे, मैंने इसी दिन के लिए खुदा से तेरी जवानी की दुआएं मांगी थी। ये कहते कहते फातिमा बिनते अब्दुल्ला रोने लगी। वो कभी उसके माथे की बलाएं लेती और कभी उसके सर और कंधों पर अपने खुरदरे हाथों को फेरती, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि ये उसी का बेटा है। और वो हैरत ज़दा था कि उसने अपनी माँ को अपनी 34 साला जिंदगी में आज पहली बार खुलकर रोते देखा था। फिर उसने माँ के रिक्कत आमेज सदा सुनी। फातिमा बिनते अब्दुल्ला आसमान की तरफ देख रही थी और उनके होंठ लरज रहे थे। ए खुदाए लम यजल, ए अजीजो जलील ज़ात, मैं मोहम्मद बिन इदरीस से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये सुकून की एक ऐसी साथ थी जिसका एहसास फर्जंदे कुरैश को आज पहली बार हुआ था। घर पहुंचकर उसने माँ को कुछ नकदी पेश करते हुए कहा, 4 साल में बामुश्किल इतना ही सरमाया जमा कर सका हूं कि आप अपनी 4 दीवारी को रहन की जंजीरों से आज़ाद करवा सकें। उसने उदास लहजे में कहा, अगर मुझे ये एहसास ना होता कि मेरे आबाई मकान की दीवारें गैरों की एहसानात से झुकी जा रही हैं तो शायद मेरे दामन में एक दरहम भी ना होता। बस बेटे, ये काफ़ी है। सराय में रहने वालों को मुस्तकिल क़याम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, और उन दोनों के चेहरों पर तमानियत का रंग और ज्यादा नुमाया हो गया। हकीकत तो ये है कि मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की बेनियाजी को कलंदरी तक पहुंचाने और शाफी को इमाम शाफी बनाने में फातिमा बिनते अब्दुल्ला का बड़ा हाथ था। अगर उसकी माँ बचपन ही से दौलत की तरगीबें देती तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आज़ाद फितरत उस लालच का असर कबूल किए बगैर ना रहती। ये फर्जंदे कुरैश की खुशकिस्मती थी कि उसे गयूर, किनात पसंद और इल्म दोस्त माँ की आगोश मुयस्सर आई। दौरे जाहिलियत में कुरैश के 2 खानदानों बनु हाशिम और बनु उमैया में बाहमी रकाबत और चश्मक जारी रहती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ तरबियत से ईमानी रिश्तों की बुनियाद पर एक नई बरादरी वजूद में आई और मुसलमानों के दिलों में खानदानी तासुबात कमज़ोर पड़ गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लाम से रिश्ता कमज़ोर हुआ तो उन्हीं खानदानी तासुबात और रकाबतों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। चुनाचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत के बाद बनु उमैया का ख़ानदान हुक्मरान बन गया। इस ख़ानदान के एक हुक्मरान यजीद ने बनु हाशिम से ख़तरा महसूस करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करवा दिया।
بنو امیہ کے مظالم اور خلافت راشدہ ان کا اپنی خاندانی بادشاہت میں تبدیل کر دینا اسلام سے ایک بہت بڑا انحراف تھا۔ اس حوالے سے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ مسلمانوں میں خلافت راشدہ کی بحالی کے جو جذبات پائے جاتے تھے اس کے لیے وہ خاندان بنو ہاشم کی طرف ہی دیکھتے تھے۔ چنانچہ بنو ہاشم بنو امیہ کے خلاف اندر ہی اندر ایک لمبے عرصے تک تحریک منظم کرتے رہے۔ اس تحریک میں بنو ہاشم کے دو خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مشترکہ طور پر پیش تھے۔ بالآخر 132 ہجری میں اس تحریک کے نتیجے میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ابو العباس الصفا حکمران ہوا جو بنو عباس سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک طرف تو یہ نئے تاجدار بنو امیہ کے استحصال میں مصروف تھے اور ان کی قبروں میں ان کی ہڈیاں تک اکھاڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اپنے ہی خاندان میں خلافت کو محدود کرنے کے اقدام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے علوی خاندان کو بنو عباس سے جو توقع تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ اس طرح علوی بنو عباس سے ناراض ہو گئے۔ صفا نے تو علوی خاندان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن اس کے بعد خلیفہ منصور نے احتیاط اور سوء ظن کی بنا پر علوی و فاطمی سادات کی بیع کنی شروع کر دی۔ آخر تنگ آ کر سادات میں سے ایک مرد صالح نفس زکیہ نے 135 ہجری میں مدینہ میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اکثر لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن وہ اور ان کا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ خلیفہ منصور عباسی کے بعد مہدی اور ہادی حکمران بنے، اور پھر 170 ہجری میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں بھی عباسی و علوی خاندانوں کی کشمکش زیر زمین جاری تھی۔ محمد بن ادریس شافعی بنو ہاشم ہی کے ایک فرد تھے۔ اپنے علم و فضل کے باعث علوی تحریک کو حق پر سمجھتے تھے، لیکن وہ خفیہ سرگرمیوں میں براہ راست کبھی شریک نہ رہے تھے۔ والی یمن کو اصل بغض تو محمد بن ادریس کی حق گوئی و انصاف پسندی اور بے لاگو بے لوث انتظامی اقدامات کے سبب تھا، کیونکہ وہ اس کے ظلم کو اعلانیہ روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ شافعی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اسے خلیفہ ہارون کی نظروں میں گرا کر اسے انتہائی سزا دلوانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ مناسب حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا کہ امام شافعی نجران سے بہت دور تھے اور ان کی غیر حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ شکار دام کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی زیر دام نہیں آیا تھا۔ والی یمن کے اضطراب میں ہر لحظہ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دن بے قرار اور راتیں بے خواب تھی۔ آخر وہ سنگین سات بھی آ گئی جب والی یمن کے چہرے پر دل کی ساری کثافتیں اور منافقانہ جذبے نمایاں ہو گئے۔ شافعی کے بارے میں یہ شہرہ عام تھا کہ وہ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، اور اپنی حق پسند اور آزاد طبیعت کے باعث انہوں نے اس بات کو کبھی چھپایا نہ تھا۔ ان کا یہ شعر تو ان کے دلی جذبات اور حب اہل بیت کا آئینہ دار تھا کہ اگر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رافضیت ہے تو فرشتوں کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے لیے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، لیکن والی یمن نے اس مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیا۔ ہارون الرشید کو جس فرد کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا کہ وہ ان کے خلاف برپا خفیہ علوی تحریک سے وابستہ ہے، وہ اس کا سر اس کے شانوں پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے والی یمن کی نگاہیں اس نقطے پر مرکوز ہو گئیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے عقیدت کے مذہبی جذبات کو سیاسی رنگ دے کر ہارون الرشید کی نگاہ میں اسے خطرناک بنا کر پیش کیا جائے۔ والی یمن کافی عرصے سے اس منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کرتا رہا۔ وہ رات بھر جاگ کر اپنے منصوبے کے مختلف خاکوں میں اپنی عیاریوں سے رنگ بھرتا رہا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ اس نے اپنے منصوبے میں کسی وفادار مشیر کو بھی شریک نہیں کیا تھا۔ اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی دور رہتا تھا، اور رات کے سناٹے میں ایک بند کمرے میں کاغذات پر اپنی سازشوں کو منتقل کرتا رہتا تھا، اور جب ان میں کوئی کمی پاتا تھا تو سازش کا سارا دفتر نظر آتش کر دیتا۔ بالآخر منصوبے کی تمام جزیات کے بارے میں جب وہ یکسو ہو گیا تو اس نے نصف شب کی تاریکی میں اپنے خاص دربان کو اپنے خلوت کدے میں طلب کیا اور کہا، تم اسی وقت کاتب کے گھر پہنچو، اگر وہ سو رہا ہو تو اسے نیند کی وادیوں میں سے کھینچ کر میرے روبرو حاضر کرو۔ مسلح دربان لرزتا ہوا والی یمن کے خلوت کدے سے باہر آیا اور فوراً ہی ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سرکاری کاتب کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا، اور کچھ ہی دیر بعد کاتب اپنے حاکم کے سامنے اس طرح دست بستہ کھڑا تھا کہ جسم کے ساتھ اس کی روح بھی لرز رہی تھی۔ والی یمن کے دفتر کے سربراہ کی حیثیت سے ایک طویل ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا
کہ والی یمن نے اسے رات کے اندھیرے میں ہنگامی طور پر طلب کیا تھا۔ سرکاری کاتب صورتحال کی سنگینی کو تو سمجھ چکا تھا، مگر اسے حاکم کے حضور لب گشائی کی جرت نہ تھی۔ سنو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔ والی یمن کی ہیبت ناک آواز کمرے میں گونجی۔ میں امیر المومنین کے نام ایک اہم سرکاری خط ارسال کرنا چاہتا ہوں۔ اس خط کے ایک ایک حرف کی قیمت تمہاری زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر والی یمن نے سرکاری کاتب کے کانپتے ہوئے جسم پر نظر ڈالی۔ خوف و دہشت کی فضا اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ کاتب چند لمحوں تک کسی نہ کسی طرح برداشت کرتا رہا، لیکن پھر اس کے پاؤں جواب دے گئے اور وہ لڑکھڑا کر پختہ فرش پر گر پڑا۔ خلوت قدے میں والی یمن کا مغرور کہا گونج اٹھا، میں اپنے غلاموں سے اسی وفاداری کی توقع رکھتا ہوں۔ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ والی یمن کی صفاق آواز ابھری، تم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہو کہ میں نمک خواروں پر کس قدر مہربان رہتا ہوں۔ میرے قہر کا مظاہرہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حکومت کے کسی راز کو فاش کر دیتے ہیں۔ کاتب نے والی یمن کے الفاظ سنے اور پھر اپنی شکستہ اور منتشر قوت ارادی کو سمیٹ کر اٹھنے لگا۔ تم شاید میرے حضور کھڑے نہ رہ سکو، مجبوراً یہ بے ادبی اور گستاخی بھی گوارا ہے۔ تم سامنے والی نشست پر بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتیں سنو کہ میں نے رات کے پچھلے پہر تمہیں کیوں بلایا ہے۔ کاتب کانپتا ہوا اس کرسی پر بیٹھ گیا جو خلوت قدے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ خط جو ابھی کچھ دیر بعد تحریر کرو گے ایک سربستہ راز ہے، کاغذ پر منتقل ہونے کے باوجود تمہارے سینے میں اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک تم زیر زمین نہیں چلے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے والی یمن کے چہرے کی صفاقی اور خشونت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ آمریت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نے اسبات میں گردن ہلائی اور پھر اپنی وفاداری و غلامی کے اظہار کے لیے گردن جھکا دی۔ اگر یہ راز تمہارے ہونٹوں کی قید سے آزاد ہوا تو اس بددیانتی کی سزا بھی بڑی عجیب ہوگی۔ میں براہ راست تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم پر موت اس طرح مسلط ہو جائے گی کہ زندہ رہتے ہوئے بھی تمہیں ہر روز اپنے عالم نزا کا احساس ہوگا۔ پہلے تمہاری بیوی کی سانس بند کی جائے گی، پھر تمہارے بچوں کو خون میں نہلایا جائے گا۔ کسی بھی حکمران کی گفتگو میں مداخلت کرنا ایک سنگین جرم اور گستاخی تصور کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری کاتب اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار بول اٹھا، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں سرکار کے نمک خواروں میں سے ہوں۔ مستقبل میں بھی میرے گلے میں آپ ہی کا توق غلامی نظر آئے گا۔ اگر بے اعتبار ٹھہرا تو آپ کے حلقہ اثر سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ کاتب کی زبان سے ایک ایک لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہا تھا۔ والی یمن کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ کھیلنے لگی، مگر ایسے جیسے کوئی مورتی ہنس رہی ہو۔ پھر اس نے وہ خط لکھنے کا حکم دیا۔ خاندان بنو عباس کے عظیم خلیفہ ہارون الرشید کے نام ایک خادم کا مکتوب جسے ولایت یمن کے اعزاز سے شرف یاب کیا گیا۔ امیر المومنین پر خدا کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اور ابن مہدی کے دشمنوں پر ہلاکت و قہر کا آسمان ٹوٹے۔ خدا خلیفہ وقت کے مورث اعلیٰ ابو جعفر منصور کی قبر کو روشن کرے کہ ان کی بے پناہ قوت و ذہانت نے الویوں کے ہر دعوے کو باطل ثابت کیا۔ حضور کے جاسوسوں اور مخبروں نے مجھے جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان کے مطابق اس زمین پر الویوں کے لیے اب کوئی پناہ گاہ موجود نہیں، مگر اس نمک خوار کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی یہ تحریک مکمل طور پر دفن نہیں ہوئی ہے۔ خلافت عباسیہ کی یہ بدخواہ زیر زمین رہ کر فتنوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کو اپنے اس وفادار خادم کی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں الوی تحریک کے 9 سربراہ آدمی موجود ہیں جنہیں شافی نام کا ایک چھوکرا مسلسل گمراہ کر رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ خلافت عباسیہ کے خلاف یہ نفرت بند کمروں سے نکل کر شاہراہوں تک پہنچنے والی ہے۔ اتنا کہہ کر والی یمن خاموش ہو گیا۔ اس کا عیار ذہن اپنے منصوبے کے دھندلے خاکوں میں مزید رنگ بھرنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ محرر کا قلم بھی رک گیا اور خلوت قدے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد والی یمن کے ہونٹوں کو پھر جنبش ہوئی اور محرر کا قلم روانی کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے اندیشہ ہی نہیں، یقین ہے کہ یہ لوگ ایک دن ضرور آمادہ پیکار ہوں گے۔ ابھی یہ تمام افراد بڑی رازداری کے ساتھ متحد ہو رہے ہیں اور اس لمحہ خاص کا انتظار کر رہے ہیں جب خلافت عباسیہ کی بنیادوں پر لگائی جانے والی ضرب کارگر ثابت ہو سکے۔ یہ سب ذہین و عیار لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر والی یمن خاموش ہو گیا۔ وہ ٹہلتا ہوا کاتب کے سر پر کھڑا ہو کر تحریر کو پڑھنے لگا اور کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بولنے لگا۔
اب میں اس مطلبی ہاشمی نوجوان کی فتنہ پردازیوں کا تفصیلی ذکر کرتا ہوں جو اس تحریک بغاوت میں پسے پردہ رہ کر اس تحریک کے جسم میں دماغ کا کام کر رہا ہے۔ اس کا نام محمد بن ادریس ہے اور عام طور پر شافعی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بار جب میں کسی سرکاری کام سے مکہ گیا تو کچھ معززین شہر نے اس نوجوان کی مجھ سے سفارش کی۔ اس وقت یہ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عامل نجران کا عہدہ اسے احسان شناس بنا دے گا۔ مال و دولت اور اقتدار کی لذتوں میں پڑ کر وہ بغاوت و کشمکش کے خارزار سے کترانے لگے گا۔ اس سوچ کے تحت میں نے عامل نجران کا عہدہ دے کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہا، لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یہ قریش زادہ مالی آسودگی پاتے ہی کچھ اور سرکش ہو گیا۔ اب اس کی کجروی کا یہ عالم ہے کہ انتظامی امور کے سلسلے میں نہ تو میرا حکم مانتا ہے اور نہ ہی میری پابندیوں کو خاطر میں لاتا ہے، الٹا عوام الناس کا ہمدرد بن کر انہیں میرے خلاف اکساتا رہتا ہے۔ امیر المومنین نے مجھ ناتواں کو جو طاقت بخشی ہے، میں اسی طاقت کے ذریعے شافی کو صفائے ہستی سے مٹا سکتا تھا، مگر میں اپنے ارادے سے صرف اس لیے باز رہا کہ اس قریش زادے کے قتل کے بعد باغیانہ تحریک کے کئی گوشے بے نقاب ہونے سے رہ جاتے۔ میں نے شافی کی گستاخیاں صرف خلافت عباسیہ کی خاطر برداشت کی ہیں تاکہ یہ خوفناک ذہن رکھنے والا مجرم مکمل طور پر روشنی میں آ جائے۔ اتنا کہہ کر والی یمن ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور کاتب کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکائے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا۔ اسے اتنی تو خبر تھی کہ یہ سب کچھ عامل نجران کے خلاف لکھا جا رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شافی کون ہے اور واقعتاً وہ مجرم ہے یا اسے جبرن کھینچ کر سیاست کے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لمحاتی وقفے میں والی یمن کی پیشانی پر فکر و تشویش کی کئی علامتیں ابھر کر ڈوب چکی تھی۔ اس کا غبار آلود ذہن شافی رحمت اللہ علیہ کے لباس تقدس کو مزید داغدار کرنے کے لیے کذب و افطرا کے نئے جال بن رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد والی یمن کی آواز گونجی، امیر المومنین، آپ اس قریش زادے محمد بن ادریس سے واقف نہیں؟ وہ ایسا فصیح البیان ہے کہ اگر آلام و مصائب کی تعریف کرنے پر آ جائے تو اہل دنیا کیف و نشاط کو ترک کر کے رنج و علم کو گلے لگا لیں۔ وہ ایسا بلیغ اللسان ہے کہ عرب کے برگزیدہ ادیب و شاعر بھی اس کے سامنے گونگے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسا منطقی ہے کہ اگر کسی مجمع کے سامنے دن کو رات کہنے لگے تو ہجوم انسانی اپنی گردنیں جھکا لے اور کسی شخص میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس کی بات جھٹلانے کے لیے لب ہلا سکے۔ اس کی تقریروں نے بے شمار انسانوں کو مسحور کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنی مٹھی میں لینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ حضور والا اس نقطے پر توجہ فرمائے کہ شافعی کی زبان میں وہ جراحت ہے جو ایک سپاہی کی تلوار کو بھی میسر نہیں۔ وہ تنہا ایک فوج کا کردار انجام دے رہا ہے اور اپنے الفاظ سے آپ کی خلافت کے عقیدت مندوں کو بے درے قتل کر رہا ہے۔ اگر محمد بن ادریس کو نہ روکا گیا تو اس گنہگار کے خیال کے مطابق خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ خدا امیر المومنین کے جلال کو حاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے اور قصر عباسیہ کے بلند میناروں پر کبھی اندیشہ زوال سایہ فگن نہ ہو۔ جب خط مکمل ہو گیا تو والی یمن نے چند لمحے کاتب کی طرف دیکھا اور پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، اب والی یمن کے نافرمان کو خونی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جابر حاکم اپنے خفیہ پیغام کو کاغذ پر منتقل کرانے کے بعد سرکاری کاتب سے مخاطب ہوا، کیا کوئی بچا سکتا ہے؟ اگرچہ والی یمن اپنے منصوبے کی کامیابی پر 100% یقین رکھتا تھا، لیکن پھر بھی کسی نامعلوم اندیشے کے زیر اثر وہ ایک معمولی ملازم سے سوال کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، کاتب دہشت زدہ لہجے میں بولا، اگر اس زمین پر آپ کسی کو امان نہیں دیتے تو پھر ساری دنیا میں اس کے لیے کوئی پناہ گاہ موجود نہیں۔ کاتب والی یمن کے روبرو بالکل بے دست و پا تھا۔ وہ حاکم کی رائے سے اختلاف کر کے اپنے قتل نامے پر دستخط نہیں کر سکتا تھا۔